बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 6 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की मुलाकात हुई है अली मीन गंडापुर वगैरह की इमरान खान के साथ। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक और तगड़ा जो स्टेटमेंट उनकी आई है। इमरान खान दिन ब दिन लोग कहते हैं और सुना ये था हमने कि जितने दिन जैसे जैसे जेल में दिन गुजरते हैं तो सियासी रहनुमा टूट जाते हैं। इमरान खान मज़ीद उनका जो मौक़िफ़ है वो सख्त होता जा रहा है। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते होते हैं कि इमरान खान ख़ुद बाहर नहीं आना चाहते। तो जो उनका मौक़िफ़ है वो सख्त होता जा रहा है, दिन ब दिन मज़ाहमत बढ़ती जा रही है। और यही इमरान खान की कामयाबी है और यही किसी सियासी लीडर की। वो भुट्टो के बारे में कहते हैं ना कि उन्होंने कहा था कि मैं तारीख़ में मरने की बजाय मैं इनके हाथों से मरूंगा ताकि तारीख़ मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखे। तो मुज़ाहमत जो है वो हमेशा लीडर बनाती है। जिन्होंने मुज़ाहमत नहीं की वो हमेशा उनकी बैसाखियों के ऊपर उनके पास ओहदे तो आ जाते हैं लेकिन वो ओहदे इंजॉय नहीं कर सकते। अच्छा, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और 2 ख़बरें हैं। एक तो हुकूमती इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा को गिरफ़्तार किया गया है और उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। किस मुकदमे में, अहम उसमें पेशरफ सामने आई है। साथ में आपको बताऊंगा मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर हैं, उनका इंतकाल हो गया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको फवाद चौधरी की स्टेटमेंट देता हूँ और फिर इमरान खान की स्टेटमेंट और फिर अली मीन गंडापुर की जानिब से जो इमरान खान से मुलाकात के बाद जो ऐलान किया गया। और सबसे अहम फिर हम आ जाते हैं जो हुकूमती रहनुमा की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ है। बल्कि हम हुकूमती रहनुमा की गिरफ़्तारी के ऊपर पहले बात कर लेंगे इमरान खान की स्टेटमेंट के बाद। फवाद चौधरी क्या कहते हैं? फवाद चौधरी कहते हैं कि GHQ केस में कल 5 जून को हमारी मुलाकात हुई इमरान खान के साथ। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को मुसलसल 3 मुलाकातों में भी अपोजिशन के बड़े अलाइंस पर मैं मुकम्मल आमादा तो ना कर सका। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इमरान खान इस हद तक ज़रूर आमादा हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के नाम सारी अपोजिशन जमातों की मुशावरत से दिए जाएँ। इस सिलसिले में असद कैसर को दीगर जमातों से रब्ता करके मुतफ़िका नाम देने की हदायत जारी की गई हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो आइनी प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। वो पार्लिमानी कमेटी आगे जाके अपोजिशन की 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है जो हुकूमती पार्लिमानी कमेटी के साथ बैठ के मुशावरत करेगी। अब उसमें अब तक जो नाम है वो PTI के अपने हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास भी PTI के सेनेटर हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अलामा जो हैं उनकी वो भी हामिद रज़ा साहब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं। तो महमूद अचकज़ई हैं, मैंगल ग्रुप के हैं अगर, और मौलाना फजल रहमान वो डेफिनेटली अपोजिशन में बैठे हैं, तो उनके साथ भी बातचीत करें ताकि उनकी तरफ से भी नाम है। PTI के अपोजिशन लीडर ही काफ़ी हैं। अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, ये काफ़ी हैं। उसके बाद हामिद रज़ा, अलामा राजा नासिर अब्बास और साथ जो बाकी सियासी जमातें हैं, अपोजिशन की जमातें, उनको साथ मिलाना भी दुरुस्त होगा। कल कला जो भी फैसला होता है तो अपोजिशन उसको ओन करे, मिल के ओन करे, ये उनकी जानिब से कहा गया है कि और साथ फिर उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा, उमर अयूब और शिबली फराज जो भी लाए अमल देंगे, फवाद चौधरी कहते हैं कि हम उसको मानने के पाबंद हैं और हम उसको मानेंगे। अब मैं आ जाता हूँ इमरान खान की स्टेटमेंट के ऊपर। इमरान खान कहते हैं कि इंसानी मुआशरा 2 चीज़ों पर चलता है, इंसाफ और अखलाकी क़ुव्वत पर। जानवरों का मुआशरा ताकत की हुक्मरानी पर चलता है जिसमें ताकतवर कानून से बालातर होता है, जबकि इंसानों के मुआशरे में जब ताकत के ज़ोर पर हुक्मरानी की जाती है तो वो मुआशरा तबाह हो जाता है। इस हवाले से वो कहते हैं कि मैं आपको मौलाए रूम की एक अहम हकायत बताना चाहता हूँ। जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो चींटियों की तरह ज़मीन पर रींग क्यों रहे हो? जब अल्लाह ने आपको पर दिए, आप उड़ो, आप रींग क्यों रहे हो चींटियों की तरह? मौलाए रूम की उन्होंने जो एक हकायत है वो बयान की। आज पाकिस्तान में जंगल का कानून है जिसने इंसाफ और जमहूरियत को नीस्तो नाबूद कर दिया है। इस मुल्क के आज़ाद जजेस को पीछे कर दिया गया और सरकारी जजेस को आगे कर दिया गया। आज पाकिस्तान में कमज़ोर के पास कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है। एटम बम से कौमें तबाह नहीं होती बल्कि अखलाकियात की गिरावट कौमों की तबाही का बायस बनती है। ये इंतहाई बेशर्मी से अखलाकियात और जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं।
مجھے زیر کرنے کے لیے جو ناروا سلوک میری اہلیہ کے ساتھ روا رکھا گیا وہ پاکستان کی تاریخ میں گراوٹ کی اپنی مثال ہے۔ انتقام کے طور پر شیخ مجیب، ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کی بیگمات کو بھی کبھی جیل کی کال کوٹری میں نہیں دھکیلا گیا جیسے مجھ سے انتقام لینے کے لیے میری اہلیہ کے ساتھ کیا گیا۔ بشریٰ بی بی کو 14 ماہ سے قید تنہائی میں انتہائی برے حالات میں رکھا گیا اور اس کے پیچھے صرف مجھے سزا دینا مقصود ہے۔ القادر جیسے بے بنیاد کیس میں سزا سنا کے بشریٰ بی بی کو ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے جس میں ان پر اعانت کا الزام لگایا گیا، جبکہ القادر کیس ٹرائل میں پروسیکیوٹرز نے اعانت کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا۔ جنگل کے بادشاہ نے عہدے سے برطرفی کے بعد زلفی بخاری کے ذریعے بشریٰ بی بی کو پیغام پہنچایا، آپا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مگر بشریٰ بی بی نے صاف انکار کر دیا کہ میرا سیاسی اور حکومتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے بعد پھر یہ ساری کی ساری ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور ان کو جیل میں عمران خان سے ملاقات بھی نہیں کرنے دی جاتی بشریٰ بی بی کی اس وجہ سے۔ تحریک انصاف واحد وہ وفاقی سیاسی جماعت ہے، ہم ملک کو جوڑنے والے ہیں، ہم بحیثیت ملک سب سے بڑی وفاقی سیاسی قوت کے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی، آزادی اظہار رائے اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس ملک کو غداری کے الزامات سے بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ماضی میں شیخ مجیب اور اکبر بگٹی کو غدار قرار دے کر ملک کا بہت نقصان کیا گیا۔ مہرنگ بلوچ اور سب سے اہم سب سیاسی لوگ ہیں، غداری کے لیبل لگانے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پیکا قانون کے ذریعے زبردستی اور اشتہارات کے ذریعے رشوت دے کر میڈیا کا منہ بند کر دیا گیا۔ ناجائز 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم اس مقصد کے لیے لائی جا رہی ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے کوئی آواز اٹھانے کی جرت نہ کرے۔ جو بھی بادشاہ کے سامنے جھکے گا اس کے سارے کیسز معاف ہو جائیں گے، جو بادشاہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا اس کا مقدر جیل کی کال کوٹھری ہوگا۔ پاکستان میں جو بھی آزاد صحافی تھے بروز جبر یا اسے ملک بدری پر مجبور کر دیا گیا، جب کرا دیا گیا یا اسے چپ کرا دیا گیا یا اسے اٹھا لیا گیا۔ آزاد صحافیوں کے لیے جیسے زمین تنگ کر دی گئی، ان کی فیملیز کو جیسے ہراساں کیا گیا، اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ بے ضمیر چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ نے بادشاہ سلامت کی بادشاہی کے قیام کے لیے بھرپور سہولت کاری کی۔ مفرور سزا یافتہ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری کے جعلی اکاؤنٹ سمیت کرپشن کے تمام کیسز معاف کر دیے گئے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی اور میرے دیگر پارٹی لیڈرز کا ایک ہی جرم ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ آج وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، کنارہ کشی اختیار کر لیں یا مطلوبہ بیان دے دیں تو آج ہی انہیں ناجائز قید سے رہا کر دیا جائے گا۔ آج تک قوم کسی ناانصافی کو نہیں بھولی۔ جسٹس منیر کا ناجائز فیصلہ بھی قوم کی یادداشت میں تازہ ہے اور یہ قوم کبھی بھی فائز عیسیٰ کے انصاف کے منصب پر بدترین کردار کو فراموش نہیں کرے گی۔ قوم سب ججز کو دیکھ رہی ہے کہ کون تاریخ کی درست سمت میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے اور کون جسٹس منیر اور قاضی فائز عیسیٰ کی طرح بادشاہ سلامت کے حکم کی بجاوری میں قوم کے حقوق غصب کرنے کے درپے ہے۔ اس طرح قوم کی تاریخ درست سمت میں کھڑے صحافیوں، وکلاء اور سیاستدانوں کو بھی دیکھ رہی ہے کہ کون آئین، جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون بادشاہ سلامت کے حکم کی پیروی میں ان تمام بنیادی انسانی حقوق کو روند رہا ہے۔ جو سیاستدان لیلوں کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکے ہوئے ہیں، قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ عمران خان کی 5 جون کو اپنے پاکستان تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف کی اڈیالہ جیل میں وکلاء، کارکنان اور میڈیا سے گفتگو یہ پاکستان تحریک انصاف نے جاری کی ہے۔ عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں یہ تمام کی تمام تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ اچھا، پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آفریدی برادران، ان کے اوپر صدمے پہ صدمہ آ رہا ہے۔ سابق سینیٹر ہیں عباس آفریدی، وہ اپنے حجرے میں تھے اور وہاں پر گیس لیکیج ہوئی ہے۔ گیس لیکیج سے دھماکہ ہوا جس میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت زخمی ہو گئے تھے۔ آج بدقسمتی سے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے ہیں۔ یہ وہ عباس آفریدی ہیں جنہوں نے حال ہی میں پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون کو چلایا جا رہا ہے، نواز شریف کو جس طریقے سے بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اور جو پالیسی ہے، انہوں نے بیسیکلی پی ڈی ایم کے دور میں، شہباز شریف کے دور میں کوئی استحکام آپریشن شروع ہوا تھا، اس کے اوپر احتجاج کیا تھا کہ آپ نے اگر کوئی آپریشن کرنا ہے تو مقامی لوگوں کے ساتھ مشاورت کے بعد کریں۔ یہ ان کا کوئی اختلاف تھا اور اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون سے الگ اس طرح سے ہو گئے تھے کہ وہ سائڈ پہ ہو گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے۔
اور اب وہ مکمل خاموش ہو گئے ہیں، وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اب یہ جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر، سابق سینیٹر تھے، ان کے جو دوسرا چھوٹا بھائی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا صوبائی سیکٹری اطلاعات ہے، پورے صوبے کے پی کا سیکٹری اطلاعات ہے، جن کو گرفتار کیا گیا ہے، اور وہ گرفتاری بھی قتل کے مقدمے میں ہوئی ہے۔ قتل کے مقدمے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکٹری اطلاعات کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ گرفتاری کل حجرے میں دھماکہ ہوا گیس لیکیج سے، جس میں آج ان کی جان چلی گئی ہے۔ جو چھوٹا بھائی ہے ان کا، وہ قتل کے مقدمے میں گرفتار ہوا ہے، اور اس مقدمے میں ان کی جو عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت کی جانب سے ملک اسد قتل کیس، یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے۔ یہ سابق صوبائی وزیر بھی ہیں، اور ملک اسد قتل کیس میں سابق صوبائی وزیر امجد آفریدی اپنے ساتھیوں سمیت ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ امجد آفریدی سابق وفاقی وزیر عباس آفریدی کے بھائی ہیں، اور سینیٹر شمیم آفریدی کے بیٹے ہیں۔ ملک اسد قتل کیس کی ساری منصوبہ بندی ملک امجد آفریدی کے گھر پہ ہوئی تھی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کوہاٹ ڈاکٹر زاہد اللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملک اسد کے قتل کا منصوبہ ساز اور ماسٹر مائنڈ امجد آفریدی ہے، جبکہ اس واقعے کی تمام پلاننگ انہی کے حجرے میں ہوئی۔ اس حوالے سے کارروائی کرتے ہوئے ملک اسد کے قتل کا ماسٹر مائنڈ امجد آفریدی اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا۔ کل 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ 5 اپریل کو ملک اسد اپنے ذاتی ملازم فضل حکیم ولد عظیم کے ہمراہ کوہاٹ سے اسلام آباد روانہ ہوئے۔ اس دوران جب وہ فرنٹیئر پبلک سکول پنڈی روڈ کوہاٹ کے قریب پہنچے تو ایک موٹر کار سوار ملزمان نے ان کی گاڑی کا تعاقب کرتے ہوئے ان پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے وہ زخمی ہو گئے، جس کے بعد پھر یہ مقدمہ درج کیا گیا، اور مقدمے میں پھر ان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد دوران تفتیش ملزم نے اپنے جرم کا عدالت میں اعتراف کیا اور بتایا کہ یہ واردات ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت تکمیل تک پہنچائی گئی، جس میں ملک اسد کو قتل کرنے کے عوض امجد آفریدی نے ملزمان کو 50 لاکھ روپے کی ڈیل کی تھی۔ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، عدالت نے ان کا 5 روزہ، یہ قتل کا مقدمہ ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، خیبر پختونخوا کی جو عدالتیں ہیں وہ کس کے ماتحت ہیں؟ پشاور ہائی کورٹ کے۔ پشاور ہائی کورٹ میں اس وقت جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں وہ 26ویں ترمیم کے بعد والے جو جونیئر قائم مقام چیف جسٹس ہیں، اور 10 نئے ججز بھی تعینات ہوئے۔ یہ وہ عدالت ہے، اور اس عدالت نے جو سیکٹری اطلاعات ہیں اور سابق صوبائی وزیر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کو ان کی گرفتاری کے بعد ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ یہ پیش رفت سامنے آئی ہے، اور یہ ایک بڑی گرفتاری ہے، اور کے پی حکومت کی جانب سے جو اسد قتل کیس ہے اس میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ وہیں پہ عمران خان سے ملاقات کے بعد جو گفتگو کی ہے علی امین گنڈا پور نے، وہ انتہائی اہم ہے۔ علی امین گنڈا پور کی جانب سے واضح کہا گیا کہ وہ عمران خان سے مشاورت کے ساتھ تمام معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عمران خان نے ساری ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے، اور یہ جہاد ہے جس کو ہم سب مل کر لڑیں گے۔ آئین کے مطابق جو اختیار میرا ہے میں اسے خم ٹھونک کر احتجاج میں استعمال کروں گا، میں اپنے اختیارات کو استعمال کروں گا۔ کہتے ہیں میری تفصیلی ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ، ہمارا بجٹ آنے والا ہے، اس حوالے سے معاشی ٹیم کی ملاقات بجٹ سے پہلے کرائیں گے، اگر ملاقات نہ کرائے گی تو پھر لائحہ عمل طے کریں گے۔ انہوں نے کہا ہماری صوبے میں حکومت ہے، عمران خان کی بجٹ پہ ان پٹ لازمی ہے۔ عمران خان نے فنڈز انسانی فلاح پر لگانے کا حکم دیا، ہم نے ویلفیئر پر کام کرنا ہے، جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اوپر لے کے آنا ہے۔ ہم جو ممبرز کو فنڈ دیتے تھے اب براہ راست نہیں دیں گے، اب ممبرز اسکیم دیں گے، اور ایک کمیٹی اس کی اسکروٹنی کے بعد فنڈز منظور کرے گی، اور عمران خان اس کی منظوری دیں گے۔ عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہی ڈرامے بازی، پروسیکیوٹر کہہ رہا تھا کہ رات پتہ چلا کہ پیشی ہے، پروسیکیوشن تاخیر کر رہی ہے، عدلیہ اب آزاد نہیں رہی، کہیں سے نہیں لگ رہا ہمیں انصاف ملے گا۔ گنڈا پور نے کہا کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں، پاکستان کے لیڈر کو جیل میں رکھا گیا ہے، ہم نے تحریک سڑکوں پہ چلانی ہے، اس کو ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ عمران خان کو اپنے لوگوں پر فخر ہے، قوم کھڑی ہے، لوگوں سے پارٹیاں چھڑوائی، جس طرح ووٹ ملا ثابت ہو گیا کہ قوم جاگ چکی ہے، اس ملک پر قبضہ کرنے والے اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اور ہم ہر صورت اپنا حق ادا کریں گے، مجھے جو بھی ذمہ داریاں ملی ہیں میں وہ نبھاؤں گا، اس وجہ سے ہم احتجاج کریں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور یہ احتجاج تاریخی ہوگا، یہ کہا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔